बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 3 सितंबर बुध के दिन का ये दूसरा वीलॉग। अब तक की अहम खबरें और डेवलपमेंट्स जो हैं, सबसे पहले अमेरिका का पाकिस्तान की डेमोक्रेसी पर जो विल्सन एक दफ़ा फिर एक्शन में। खैबर पख्तूनख्वा में अमरीकी अहम मुलाकातें भी हुई और अलीमा खान से इमरान खान की सेहत पर बैकडोर रब्ते और अहम पैगाम आज सामने आया, वो अपने गौर से सुनना है। अडयाला में कल खान की मुलाकातों का दिन है। नई क़यादत के नाम कोई पैगाम जारी होगा। अस्करी लेला इस वक्त चीन में पाकिस्तान की जगहसाई का सबब भी बन रहा है। चीन में मिलिट्री हथियारों की नुमाइश के बाद डोनाल्ड ट्रंप का धमकी आमेज ट्वीट भी आ गया, खबरदार भी किया और वाइट हाउस पर चीन की परेड के जवाब में अमेरिकी जहाज़ों को उड़ाने का हुक्म भी। और इस्टेब्लिशमेंट का मार्शल का अगला मरहला भी नज़र आ रहा है, जिस तरह सरकारी इदारों में हाजिर सर्विस जर्नेल बिठाने का फैसला। और आज जो इमरान खान की बहनों के साथ जो इस्टेब्लिशमेंट ने उनके सामने घुटने टेके, शाहरेज़ खान की ज़मानत मंजूर हुई। फुल कोर्ट का गर्मा गर्म इजलास शुरू होते ही ख़त्म हो गया। हाई कोर्ट में 2 हिस्सों में क्या क्या होता रहा आज। इंडोनेशिया में इनकलाब में पुलिस, फ़ौज, सियासतदान, अदलिया अवामी गुस्से का शदीद इस वक्त शिकार हैं। और ईरान की रजीम चेंज कोशिश एक दफ़ा फिर शुरू कर दी गई है। अरब अमारात ने इसराइल को अपनी रेड लाइन कहा है। तफसील से बात करते, लेकिन सबसे पहले अलीमा खान ने आज इमरान खान की सेहत के मुतालिक बड़ा अहम पैगाम, जिसे समझना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। इन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पे इमरान खान की जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं बाकायदा इस्टेब्लिशमेंट ने लीक की और जानबूझकर ये गलत रिपोर्ट शेयर की ताकि इमरान खान को ये बीमार जाहिर करे। ये बड़ा सोचा समझा मंसूबा है ताकि इदारों के ऊपर किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम न बाद में लगे। इमरान खान ताकि ये कहें जी पहले से बीमार थे। और इसे गौर से आपने समझना है कि कोई भी अभी इमरान खान से देखें मुलाकातें जो बहनों की वकला की ख़ानदान की हुई, इसमें कोई तकलीफ़ का इमरान खान ने इजहार नहीं किया। एक कान का दर्द जो पुरानी उनकी दर्द की तकलीफ़ थी, मेडिकल रिपोर्ट में इन्होंने अवाम को ज़हनी तौर पर तैयार करने की कोशिश की है। ये साजिश समझना ज़रूरी है। खान अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद है, माशाल्लाह एक तवाना लीडर है। बिल्कुल उन्हें ये बीमार एक तो साबित करके नवाज शरीफ जरदारी जैसा साबित करना चाहते हैं, और दूसरा जो ख़तरनाक मामला, ये एक माहौल बनाना चाहते हैं कि कल को कोई ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो तो फिर इदारों को ज़िम्मेदार ना ठहराया जाए। लोग तस्लीम कर लें कि पाकिस्तान की अवाम के इमरान खान तो पहले से बीमार थे। ये इनका माजी आप जानते हैं। अब ये इमरान खान को तोड़ने में, झुकाने में बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। इसलिए इस साजिश को हम सब ने समझना है। खान की सेहत अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है। कौम को उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स, उनकी बातों को बिल्कुल तस्लीम नहीं करना। खान के हवाले से, सेहत के हवाले से कोई खबर है, उसका सोर्स अलीमा खान और इमरान खान की बहनें होंगी, क्योंकि वो असल में जानती हैं कि वारदात क्या है। ये जो बयानियाँ और एक माहौल बनाने की कोशिश है ताकि अवाम आहिस्ता आहिस्ता आदी हो जाए। रोज़ाना इमरान खान की सेहत के हवाले से इस तरह की बातें की जाएँ। कुछ लोग जाने अनजाने में देखें खबरों का शिकार हो जाते हैं। इस्टेब्लिशमेंट की ये बाकायदा प्लानिंग के साथ लॉन्च की जाती हैं खबरें। इसीलिए इमरान खान की बहनों ने कहा हमारे साथ रब्ता करें और तस्दीक करें, किसी इनकी बात को तस्लीम ना करें। मैं आपको बताऊँ, ये पहले भी इमरान खान को देखें गोलियां मार चुके हैं। ये गाय बगाए अवाम को टेस्ट करते हैं। और इमरान खान मुकम्मल तौर पर याद रखें, रियासत की ज़िम्मेदारी है, इदारे की ज़िम्मेदारी है। इमरान खान ने यह बयान दिया हुआ है कि खुदा न ख्वास्ता मेरी जान से मुतल्लिक कोई मामला होगा उसके ज़िम्मेदार आर्मी चीफ़ होंगे। बुशरा बीबी के हवाले से भी उन्होंने ये बयान दिया हुआ था। और उसमें जो भी ताज़ा तरीन देखें, इस्टेब्लिशमेंट ने जो बयानियाँ बनाने की कोशिश की सेहत के मुतल्लिक ख़बरों में, ये बाकायदा तरीके से फैलाई जाती हैं कि इमरान खान और उनकी अहलिया को जो मेडिकल कंडीशन का दबाव है उसमें बनी गाला शिफ्ट किया जाए ताकि उनके ऊपर दबाव कम हो। ये अमेरिका से ज़ाहिर है जो विल्सन का बिल आने वाला शुरू हो रहा है। अब इमरान खान सब जानते हैं बनी गाला कभी शिफ्ट होने पर तैयार नहीं है। अब तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा दावा भी कर रहे हैं कि कुछ 2 अहम सहाफ़ी भी दावा कर रहे हैं कि इमरान खान को बनी गाला शिफ्ट करवाने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए खबरें इस्टेब्लिशमेंट ने लॉन्च की। लेकिन याद रखें, आपको 9 फरवरी जब इलेक्शन लूटा गया और अवाम एहतजाज के लिए तैयार थी, तो उस वक्त भी बाकायदा 2 सहाफ़ियों से इस्टेब्लिशमेंट ने एक ख़बर बाकायदा जारी करवाई थी कि जनरल साहिर शमशाद और DGSI इमरान खान से मिलने जेल पहुंच चुके हैं ताकि एहतजाज की तरफ लोग ना जाएं। फिर अगले दिन 9 मई पार्ट 2 होने का ख़तरा है, ऑयल टैंकर फिर रहे हैं। वो आपको याद होगा सारा मामला कि अवाम एहतजाज के लिए निकले और तहरीक इंसाफ पार्लिमानी निज़ाम का हिस्सा बन गई और इनकी वारदात कामयाब हुई। इसलिए इस पर आपने नज़र रखनी ज़रूरी है। जहाँ तक खान का डॉक्टरों के साथ मिलना और चेकअप करवाना, ये एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म होने के नाते पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, जेल मैनुअल के मुताबिक, इंसानी हकूक़ के मुताबिक रेगुलर चेकअप उनकी बुनियादी हकूक़ में शामिल है। उस पर आवाज़ उठाएं। टॉर्चर, जुल्म सितम जो हो रहा है उस पर आवाज़ उठाएं। खान के साथ जो आपको पता है जो सहूलियात रोकते हैं उस पर आवाज़ उठाएं। लेकिन इनकी रिपोर्टों को आपने तस्लीम नहीं करना। इसीलिए अलीमा खान ने बात बिल्कुल क्लियर की है, उनका असल मकसद आपको बता दिया है। देखें, इस वक्त सिचुएशन में आपके सामने रखूँ तो इमरान खान डील नहीं कर रहा, इमरान खान की बात नहीं मान रहा। इमरान खान ने स्टैंड लिया हो जिसे आप खान का नज़रिया कहते हैं। अब तहरीक इंसाफ की क़यादत की अक्सरियत और इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश है कि मुफाहमत के नाम पे इसे तस्लीम कर लें। ये मुफाहमत है क्या कि जी 8 फरवरी 2024 का जैसे इंतखाबात हुआ ऐसे ही इंतखाबात होते रहेंगे, इसे आप तस्लीम कर लें। हम जिसे चाहे निकालें, जिसे से रखें आप तस्लीम कर लें। अदलिया में हमारी मर्ज़ी के तमाम फ़ैसले होंगे, कोई एतराज़ ना करें, कोई बात ना करें, उसे तस्लीम करें।
پاکستان کا میڈیا ان فیصلوں پر کوئی سوال نہ کرے، کوئی بات چیت نہ کرے، اس نظام کو نہ چھیڑیں، احتجاج کی طرف نہ جائیں، کوئی رد عمل نہ دیں، یہ آپ کو تسلیم کرنا ہے۔ اور خان کا بڑا سادہ مطالبہ ہے کہ انتخابات کو تسلیم نہیں کرتا، آپ کی لائی حکومت کو نہیں مانتا، ان عدالتوں کو جو آپ نے بنائی وہ نہیں مانتا، میڈیا کو تسلیم نہیں کرتا۔ اور پاکستان کی عوام بھی یہ کہتی ہے کہ ہماری رائے کا آپ احترام کریں، اور جمہوریت کا اصول بھی ہے، اللہ کا حکم بھی ہے، پاکستان کا آئین بھی ہے، پوری دنیا کی اقوام میں یہ مثال بھی موجود ہے۔ تحریک انصاف کے کچھ لوگ جو اکثریت میں چاہتے ہیں کہ اس لولے لگڑے نظام کا حصہ بن جائے، یہ خان کی 30 سال کی جدوجہد اور 3 سال کی جو قربانیاں، قید و بند کی صحبتیں ہم سب پاکستانی برداشت کریں، انہیں کہتے ہیں بھول جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ خان کا نظریہ بالکل درست ہے، انہیں کسی صورت میں سرنڈر نہیں کرنا چاہیے، ڈیل نہیں کرنی چاہیے، اور وہ نہیں کریں گے۔ اس پورے مرحلے میں دیکھیں پاکستان کی عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ مان لیتے ہیں لوگ سڑکوں پر نہیں نکلتے کیونکہ عوامی حکومت تو ہے نہیں، آمریت ہے، گولیاں چلا دیتے ہیں، لوگ احتجاج نہیں کر سکتے، لیکن لوگ اس نظام کو بھی نہیں تسلیم کرتے۔ 3 سال سے جو نظام بنانے کی کوشش کی جائے، لوگ نہیں مانتے اسے۔ اقتدار میں آنا، حکومت بنانا اور ملک چلانا، یہ مختلف باتیں ہیں۔ اب لوگوں کا داؤ نہیں لگ رہا، ورنہ انڈونیشیا کی طرح آپ کو پتہ ہے، ترکی، سری لنکا، بنگلہ دیش کی طرح یہاں بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ وہاں گولیاں نہیں چلتی، تو یہ سارا نظام بدل سکتی تھی عوام۔ لیکن اب یہ موقع آپ یاد رکھیں، نواز شریف کو ملا تھا، قوم ساتھ نہیں تھی، ورنہ ہو سکتا ہے وہ بھی ڈیل نہ کرتا، لیکن اس کا لوگ نہیں تھے، اسے مجبوراً ڈیل کرنا پڑی۔ خان کے ساتھ لوگ ہیں، نواز شریف نے اقرار کیا، میں نے قدم بڑھایا، پیچھے مڑ کے دیکھا بندے کوئی نہیں، خان آج ادھر ادھر دائیں بائیں اوپر ہر طرف عوام ہی عوام ہے۔ تو اس لنگڑی لولی تحریک انصاف میں بھی آپ دیکھیں 90 سے زیادہ لوگ قومی اسمبلی میں، اور یہاں تحریک انصاف کے آپ دیکھ لیں 5 لوگ ٹوٹل ٹوٹے ہیں آج تک، جبکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی 15-15 منٹ میں جماعتیں پوری ٹوٹ گئیں۔ یہاں تو ان کی صوبے میں حکومت بھی موجود ہے، لوگ بھی پارلیمنٹ صوبائی اسمبلی میں، اس لیے یہ عمران خان کو دعوت دیتے ہیں۔ عمران خان دیکھیں اسٹیبلشمنٹ سے جب یہ بات کرنا چاہتا ہے تو کیا بات کرنا چاہتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ عمران خان نے کچھ سمجھوتا اگر کرے گا تو 1.5 سال کا اس حکومت کو وقت دے دے گا، اس سے زیادہ نہیں، پھر الیکشن کی طرف آنا پڑے گا۔ انہیں ملک کو عوامی نمائندوں کے حوالے کرنا مجبوری ہے۔ اب یہ اسے اپنی ہار سمجھتے ہیں، 78 سال کی بادشاہت ختم ہوتی دیکھتے ہیں، اور یہ سب جانتے ہیں، مانتے ہیں کہ یہ سسٹم کلیپس یعنی اختتام کی طرف، اور یہ اس بات پہ مجبور بھی ہوں گے کہ عمران خان کو کہیں گے آپ آ کے ملک ٹھیک کریں۔ اب وہ جنرل عاصم منیر کی رخصتی پر بھی ہو سکتا ہے، ایکسٹینشن مکمل کرنے سے پہلے بھی یا بعد میں بھی۔ اب یہ اصل مرکزی نقطہ دیکھیں، پاکستان کی تاریخ میں جب ضیاء الحق نے 11 سال اقتدار پہ قبضہ کیا تو اس کے مرنے کے بعد جنرل اسلم بے کے پاس یہ موقع تھا کہ وہ اسی اقتدار کو آگے بڑھاتا، اس نے نہیں بڑھایا کیونکہ وہ حالات دیکھ چکا تھا، عوام کو دیکھ چکا تھا۔ بے نظیر بھٹو کو موقع دیا، بے نظیر نے ڈیل کی بعد میں، ورنہ وہ سسٹم اسی وقت صاف ہو جائے۔ لیکن جنرل وحید کاکڑ، اس کے پاس بھی یہ موقع تھا، وہ بھی اپنی ایک اور ایکسٹینشن لے کے قبضہ کر سکتا تھا، لیکن اس نے نہیں کیا۔ جنرل عاصم نواز جنجوعہ نے بھی انکار کیا۔ جنرل راحیل شریف کو بھی ایکسٹینشن کا دوسرا موقع تھا، اس نے بھی ایک ایکسٹینشن لے سکتا تھا، وہ سعودی عرب کے شہزادے کے پاس کام کے لیے چلے گی۔ اب یہ تسلسل، نازک موڑ، اس مام پر 3 سال کے لیے بیٹھ سکتے۔ اشفاق پرویز کیانی نے 2 دفعہ ایکسٹینشن لی لیکن اقتدار چھوڑنے پہ مجبور۔ جنرل باجوہ نے 2 ایکسٹینشن لی لیکن وہ اقتدار چھوڑنے پہ مجبور۔ تو یہ جو مرضی کر لیں، دیکھیں تعیناتی غلط ہو، ایکسٹینشن ہو، مجبور ہو کے چھوڑنا پڑتا ہے آپ کو۔ یہ حالات پھر جو آنے والے ہیں وہ ریورس کرتے ہیں، بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ دوسرا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ اس وقت دیکھیں جو موجودہ لوگ ہیں یہ خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ہم یہ بے حصے ہیں، ان سے ملک چل نہیں رہا، یہ اقتدار کے لیے اس وقت قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ ان حالات میں تو کوئی تحریک چلانے کی ضرورت ہی نہیں، یہ نظام تو خود بخود گر جاتا ہے۔ سیاسی جماعتوں کے اندر رہنما خود کہتے ہیں کہ چھوڑ دیں بھئی، آپ کے بس کا کام نہیں ہے۔ عمران خان کے دور میں آپ کو یاد ہوگا انہوں نے شور مچایا یہ کمپنی نہیں چلے گی، خان حکومت نہیں چلا سکتا۔ عمران خان نے ثابت کر کے دکھایا، افغانستان کا انخلا تھا تاریخ کا سب سے بڑا، دنیا کی بلند ترین سطح پر مہنگائی تھی، کورونا کا 100 سالہ بحران تھا، ٹڈی دل کا حملے تھے، عمران خان نے عوام کو ریلیف کر کے دکھایا، لنگر خانے کارخانے سب چلا کے دکھایا، اکانومی 6.2% پہ لے گیا، جو اب اگلے 10 سال تک کوئی امکانات نظر نہیں آتے۔ اس وقت دنیا میں آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ کم مہنگائی ہے۔ عمران خان کے دور میں خان نے قرضے 85% واپس کر دیے، خزانے میں 17 ارب چھوڑ کر گیا، اور یہ پہلی دفعہ عمران خان کی حکومت تھی جو 78 سال میں سے آپ 3 سال نکالیں، باقی تمام حکومتوں میں تباہی بربادی تھی۔ موازنہ کریں آپ کو خان کی حکومت بہتر نظر آتی ہے، اور یہ ان کی اپنی اقتصادی رپورٹوں میں موجود ہے۔ آج 3 سال کے بعد بھی یہ لوگ 30 سال پیچھے چلے گئے۔ پاکستان میں مہنگائی اس وقت 50% سے زیادہ ہے۔ مصنوعی طریقے سے ڈالر کو جو کنٹرول کیا گیا، ڈالر کی آپ کو پتہ ہے یہ خرید کے ذخیرہ کر لیتے ہیں، اوپن مارکیٹ میں ڈالر ملتا نہیں، مارکیٹ سے حساب سے 300 کا ڈالر زیادہ ہے بلکہ اس سے بھی، اور یہ لمبے عرصے سے آپ مصنوعی طریقے سے اس طرح مہنگائی یا ان چیزوں کو روک ہی نہیں سکتے، کیونکہ اس کا تو بہت بڑا اور لمبا چوڑا نقصان ہے۔ یا تو آپ چین کی طرح کا ملک ہو نا جہاں آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر ہوں، مضبوط معیشت، تو پھر آپ کرنسی کنٹرول کر لیں۔ کرنسی کو تو آپ کو آزاد کرنا پڑتا ہے۔
اصل معیشت کی حالت ہی اس وقت سامنے آتی ہے. یہ جو وقتی ریلیف ہے، جیسے جسم میں سے خون بہہ رہا ہو اور آپ اوپر پٹیاں باندھ کے کہیں اور نیچے زخم بگڑتا جائے. معیشت کا بنیادی اصول ہے برآمدات کم ہوں، درآمدات زیادہ ہوں، ٹیکس سسٹم بہتر ہو، بس تو سرمایہ کار آ کے سرمایہ کاری کرتا ہے. یہاں معیشت اندر سے کھوکھلی ہو چکی ہے. میں آپ کو اس کی آسان مثال دیتا ہوں. اگر آپ کے گھر کی چھت ٹپک رہی ہو فرض کریں، اور آپ کو پتہ ہو ایک بہت بڑی دراڑ ہے اس میں، آپ بجائے دراڑ فل کرنے کے نیچے برتن رکھ دیں، آپ کو لگے گا پانی کا مسئلہ حل ہوگا، فرش گیلا نہیں ہو رہا. دراڑ وہیں کی وہیں، بلکہ مزید وقت کے ساتھ ساتھ گہری ہوتی جائے. اب جو ہی وہ برتن بھر جائے گا تو اس کے بعد پانی آہستہ آہستہ پورے گھر میں پھیلنا شروع ہو جائے گا. اس وقت حکومت بالکل یہی کری، اور دراڑ دن بدن اتنی بڑی ہو رہی ہے، اور جو مصنوعی کنٹرول سے برتن رکھا گیا وہ بھرا ہوا ہے. جس طرح پنجاب میں سیلاب آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ پانی پھر اس طرح نکلتا ہے. اب پاکستان کی معیشت اس وقت میں جو ہے مائنس میں جا رہی ہے. نمبروں کا جو کھیل ہے، معمولی ترقی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. اب تو سیلاب کی صورتحال نے بالکل ہی تباہی پھیر دینی ہے. ابھی بینکوں میں آپ دیکھیں کہ یہ 70 سے 80% سرمایہ جو ہے وہ حکومت قرضہ لے رہی ہے، جو کہ نجی شعبے کے پاس جانا چاہیے. یہ بینکوں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ قرضہ حکومت کو دیں. بینک بجائے پرائیویٹ سیکٹر کو قرضہ دینے کی حکومت کو دے رہا ہے. تو یہ تباہی اور بربادی کا کام اسی لیے کیا جا رہا ہے. انہیں لگتا ہے کہ یہ صرف عمران خان ہی ٹھیک کرے گا. حالات معیشت کے ہوں، امن و امان کے ہوں، خارجہ پالیسی کے ہوں، یہ ان کے ہاتھوں میں نہیں رہے. اب تمام اداروں میں اب حاضر سروس جنرل لگانے کا فیصلہ کیا جائے. اندازہ کریے مارشل لا سے بھی بڑا کام. پرویز مشرف کے دور میں بھی یہ نہیں ہوا. اب ہر ادارے میں حاضر سروس جنرل کو لگانا، وہ چاہے خارجہ پالیسی ہو، امن و امان ہو، موسم کے حالات ہوں، اور تصویروں کی حد تک بس بیان بازی. یہ شنگھائی کارپوریشن میں آپ نے دیکھا شہباز شریف کو کوئی ملک منہ پہ لگانے کے تیار نہیں تھا. یہ گمنام ملک ہیں چاند، جن کے نام بھی نہیں آپ کو پتا ہوں گے، وہ کانوں میں سرگوشیاں کر رہے ہیں، اور وہی ان ممالک کے صدر میں سب پہ کرپشن کے چارجز دھڑا دھڑ. اور یہ کوشش کر رہا تھا چین اور روس کے صدر کی تصویریں بن جائیں، میڈیا اسٹریٹجی بن جائے. کبھی میٹنگ روم میں شہباز شریف پہنچ جاتا تھا کہ کچھ بڑا کر دکھانے کے چکر میں، کبھی کسی صدر کے ساتھ، کبھی کسی وزیر اعظم کے ساتھ. لیکن وہ اللہ کی طرف سے مارو تو بندہ کیا کرے. اب وہ 6 فٹ کا عمران خان، 6 فٹ 3 انچ کا قد و قامت، ہینڈسم، سمجھدار، پڑھا لکھا وزیر اعظم ہٹا کے اتنا چھوٹا سا وزیر اعظم لگائیں گے تو وہ بیچارہ تصویروں میں آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے قداور سیاستدانوں کے پیچھے ہی چھپ جائے گا. ایک غریب کی پرسنالٹی ویسے نہیں ہے، اوپر سے وہ چھوٹی چھوٹی جرابیں پہن لیتے ہیں. تو فرنٹ لائن پہ انہوں نے حالانکہ رکھے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، وہ پیوٹن، کم یونگ، وہ لمبے چوڑے نہیں ہیں، لیکن یہ بیچارہ ان سے بھی چھوٹا ہے، اوپر سے حرکتیں. اب چین نے شنگھائی کارپوریشن کا جو اعلامیہ جاری کیا وہ دیکھیں آپ، ان کی سب سے بڑی اخبار میں، جو سرکاری اخبار ہوں گی چائنا ڈیلی میں، اس میں انگریزی کی اخبار ہے. یہ مغرب کو پیغام جب چین نے بھیجنا ہوتا ہے، سرکاری پیغام، کوئی بڑی پالیسی، کوئی عالمی تعلقات، کوئی دفاعی موقف، تو وہ چائنا ڈیلی میں چھپتا ہے. انہوں نے وہاں نریندرا مودی اور شی جن پنگ کی تصویر لگا دی کہ یہ شنگھائی کارپوریشن خطے میں امن و امان کے لیے، کیونکہ ٹرمپ امن کا انعام چاہتا ہے. یہ اس کانفرنس کا سب سے بڑا پیغام تھا. اور ڈونلڈ ٹرمپ کی پھر اس کے بعد ٹویٹ آ گئی امریکہ کے فوجیوں کو بھی آپ کہیں جی انہوں نے بڑا 80 سال پہلے خدمات آپ کے لیے دی چین کے لیے. اور پیوٹن اور شمالی کوریا کے صدر کو اس نے کہا جی ہمارے خلاف سازشیں کرتے ہیں پر میری نیک خواہشات. اور آج تو وائٹ ہاؤس کے اوپر جنگی طیارے بھی اڑائے گئے. اور یہ وہی نوٹنکی ہے جس طرح بھی چین نے آپ کو پتا ہے وہ شہباز شریف کے ٹک ٹاک کے لیے کچھ تصویریں، کچھ ویڈیو بنانے کی اجازت دے دی ہے. ظاہر ہے وہ نون لیگ کے لوگوں کو بھی کچھ تھوڑا بہت بیانیہ چاہیے ہوتا ہے کہ 4 رہنماؤں میں شہباز شریف بھی کہیں کھڑا ہے. 78 سال کے تعلقات ہیں پاکستان کے، 78 سال کے، اور 78 ارب لگا ہوا، 30% قرضے چین کے ہم نے دینے ہیں. اب ظاہر ہے وہ اپنا نقصان تو نہیں کروائیں گے، کچھ تصویریں تو دے دیں گے. چین تو صرف یہ چاہتا ہے امریکہ کے کیمپ سے نکل آئیں، بس ان کی مسئلہ صرف یہ ہے. یہ امریکہ کو چھوڑیں، چین سر آنکھوں پہ بٹھائے گا. نریندرا مودی کو دیکھا 78 سال ان کے ساتھ ہی ہے آزاد ہونے کے بعد امریکہ کے، چھوڑ کے چین کے ساتھ آیا تھوڑی دیر کے لیے، دیکھیں اس کو انہوں نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. یہ تاریخ ہے. دیکھیں ہندوستان کی تاریخ، آپ دیکھیں راجے مہاراجے اپنی سلطنت بڑھانے کے لیے اپنی بیٹیوں کی شادیاں دوسری طاقتور ریاستوں میں کرتے تھے. راجے شہزادوں سے یہ سیاسی شادیاں ہوتی تھیں، جیسے ابھی آپ نے دیکھی ہیں بہت ساری. محبت اور ذاتی خواہشات سے نہیں، یہ سیاست اور طاقت کے توازن کے لیے، اتحاد بنانے کے لیے، کسی دوسری ریاست کو ملانے کے لیے. یہ دشمنی کی بجائے رشتہ داری بناتے تھے. جیسے یہ نواز شریف اسحاق ڈار آپس میں سمدھی ہیں، ایک دوسرے کے رازدان ہیں، ایک دوسرے کے پردہ دار ہیں. اکبر بادشاہ نے اس طرح راجپوت شہزادی جودھا بھائی سے شادی کی تھی، اور پھر راجپوت اور مغل آپس میں بڑا مضبوط اتحاد بھی بنا تھا. اس وقت پنجاب میں بھی آپ کو یہی حالات نظر آ رہے ہیں. پاکستان میں جو بہرحال اس میں نہیں جاتا. مریم نواز کی ٹک ٹاک جو دیکھیں، چھوٹی بچیوں کو، ایک بچی کا نام پوچھی تھی کہ اس نے کہا گڑیا نام ہے میرا. مریم نواز نے کہا مجھے بھی پیار سے گڑیا نانی، معاف کیجیے، گڑیا رانی کہتے ہیں. اب 55 سال کی عمر میں کون کہتا ہوگا. البتہ خفیہ اداروں کے موبائل فون میں مریم نواز کا نمبر گڑیا باجی کے نام سے سیو ہوتا ہے. واٹس ایپ کے جتنے بھی ان کے گروپ ہیں، ان کا جو دوسرا اکاؤنٹ ہے گڑیا باجی، گڑیا رانی کے نام سے رکھا جاتا ہے. بہرحال اب طریقہ صاحب کی اہم خبروں میں بات کرتے ہیں. ایک تو ان کے نامزد سینیٹر جو خرم ذیشان، اس کا اعلان تھا 3 دن میں پشاور جلسے کی تاریخ کا اعلان کرے، ورنہ ہم خود اعلان کریں گے اور پشاور شہر کے اندر جلسہ کریں گے.
کالا باغ ڈیم پر بھی جنید اکبر نے کہا کہ یہ عوامی نیشنل پارٹی کی سیاست جگانے کی کوشش ہے، تحریک انصاف کا نقصان ہے، اور علی مین گنڈا پور کے بیان پر اس کا رد عمل تھا۔ جنید اکبر صاحب کی سیاست مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ دیکھیں عالیہ حمزہ پنجاب میں جو لوگ نہیں آتے احتجاج میں ان کو رگڑا لگاتی ہیں، نوٹس دیتی ہیں۔ جنید اکبر صاحب سے بڑی امیدیں تھیں جب سے یہ صدر بنے تھے، لیکن انہوں نے کچھ کنونشن کرنے کے علاوہ کچھ کیا نہیں۔ یہ پی ایس سی پہ زیادہ فوکس رکھتے رہے، اس سے زیادہ وہ سینیٹر خرم ذیشان کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور اگلی خبر جو علیمہ خان کے بیٹے شاہریز خان کی ضمانت ہوئی، وہ ایک بڑی آپ کو پتہ بڑا اہم معاملہ تھا، اور عدالتی آج فل کورٹ اجلاس بھی تھا جو چند منٹ میں ختم بھی ہو گیا، اور وجہ آپ کو پتہ ہے جج بابر ستار اور سردار اعجاز اسحاق کے خطوط تھے۔ اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی تعمیر اور روٹیشن اور پریکٹس پروسیجر ایجنڈا تھا۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے اس فل کورٹ کو پہلے ہی ایک فارمیلٹی قرار دے دیا تھا کہ یہ واردات تو ہو چکی ہے، پریکٹس پروسیجر رول یعنی ججز کی جو تقرری ادھر ادھر کرتے ہیں وہ میٹنگ سے 1.5 دن پہلے انہیں رولز کے لیے بھیجا گیا، حالانکہ وہ منظوری پہلے دے کے گزٹ میں نوٹیفیکیشن بھی آ گیا۔ یہ صرف مکھی پہ مکھی مارنے والا معاملہ تھا۔ جج بابر ستار کا خط کھولیں تو اس میں پہلے صفحے پہ ہی وہ جسٹس ڈوگر کے بارے میں تقرری پر اہم سوالات تھے، تو یہ جو تبادلے تھے اس پر تو ججز تیار ہی نہیں تھے۔ بابر ستار نے کہا کہ اسے ساتھیوں نے کہا تھا کہ لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو آپس میں مل کے معاملہ طے کر لیں گے، اور وہ ہمیں نظر آیا آج۔ یہ ووٹنگ جب کرائی گئی تو 6 جج اس کی حمایت میں تھے، 5 اس کی مخالفت میں تھے۔ اب ظاہر ہے اکثریت اسی طرح سپریم کورٹ میں بھی نہ کی، لیکن یہ واضح طور پر تقسیم تو نظر آئی ہے۔ لیکن ججز کا جو معاملہ آپس میں مل کے طے ہوتا ہے، اس میں بابر ستار نے غیر قانونی سرگرمیوں، ٹرانسفر، روٹیشن اور کیسز کو چھیننا، یہ ادارے کی تباہی و بربادی کا معاملہ کیا ہے۔ لیکن یہاں پر جسٹس ڈوگر کا چونکہ پہلی دفعہ ان سے آمنا سامنا تھا جنہوں نے خط لکھا، تو وہ اجلاس ختم کرنا ہی کرنا تھا۔ لیکن جو آپس میں بات چیت تھی وہ جج ارباب محمد طاہر فتح ہو گئے۔ یہ 6 جج تھے خط والے معاملے میں، لیکن سردار اعجاز اسحاق نے سے پوچھا کہ آپ نے جو رولز کی حمایت کی ہے اس میں جو تبدیلیاں آپ کو پتہ ہیں وہ مجھے بھی بتا دیں۔ اس کو نہیں پتہ نہیں، لیکن منظوری اس نے دے دی۔ اور بابر ستار کے خط پر وہ چیف جسٹس ڈوگر کہہ رہا تھا خط میں پڑھتا نہیں ہوں، خط نہیں پڑھتے، یہ قاضی فائز بھی نہیں پڑھتا تھا، اب ریٹائر ہو کے بڑے آرام سے پڑھ رہا ہوگا۔ تو یہ خط گھر رکھیں گے اپنے، پڑھیں گے بعد میں اس طرح۔ عدلیہ کے بارے میں علیمہ خان کا بیان ہی بڑا زبردست تھا کہ ججز پر تو ترس آتا ہے ان پر۔ سائفر کے کیس میں جج بشیر باہر ایمبولنس کھڑی تھی اور اسے وہ کہہ رہے تھے پہلے سزا دو پھر اسپتال جاؤ گے۔ عدت کیس میں وہ جج کا نام ذہن سے نکل گیا میرے، اس جج کو بیٹے کی شادی پہ نہیں جانے دیا گیا کہ جب تک سزا نہیں سناتے بیٹے کی شادی نہیں ہو سکتی۔ تو جج مجبور ہے، وہ خود اپنے منہ سے مانتے بھی ہیں۔ عمران خان کے کیسز میں وہ وکلا کو اور فیملی کو اندر بلانے کہتے ہیں، وہ اڈیالہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ نہیں مانتا، اور یہ آفریدی کہتا ہے کسی کو قانون کی بے حرمتی نہیں کرنے دیں گے۔ اب ذرا سوچیں وہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ جب یہ بیان سنتا ہوگا تو کیسے کیسے کہہ کے لگاتا ہوگا، کیسا ان کا ٹھٹا لگاتا ہوگا۔ تو بہرحال یہ حالات اسی لیے ہیں کہ وہ عمران خان یہی چیزیں تو بدلنا چاہتے ہیں۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔